खुदावन यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सिमी इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। हमेशा की तरह हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और स्टूडियोज़ में शर्जील भाई को भी खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता जो कुछ प्रोग्राम्स हैं हम उनमें मेटा के बारे में बात कर रहे थे बेशक। और आज हमारा जो सवाल है, जो मौजू है, वो ये है कि मेटावर्स और ग्रेट रीसेट के बीच में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है? आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बयान कीजिए। शुक्रिया सिस्टर। ये वाकई आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है, हुँ, क्योंकि इस वक्त दुनिया एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है, बिलखुसूस 2020 के बाद से, क्योंकि हर शख्स अपने बारे में सोचने लग गया है। पूरी दरअस दुनिया में जो सबसे बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है या मेटा की जो सिचुएशन आई है, वो ये है कि हर शख्स अपनी ज़ात के बारे में सोचने लगा है। दुनिया में इस वक्त 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब्स क्विट करने वाले हैं। हुँ, ये मैं छोटी बात नहीं कह रहा हूँ। दुनिया भर में 80% लोग तरक्की याफ्ता ममालिक में, इससे भी कहीं ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा है, और ये ऑथेंटिक रिसोर्सेज से बात कर रहा हूँ मैं, कि 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब्स छोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने जॉब्स की, अपने ख़ानदानों को छोड़ रखा है, हम अपने घर वालों को, प्यारों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, बहुत कुछ हुआ, जिसके नताइज ये हैं हमें कि आखिर में आके फिर इकॉनमी क्रच हो गया। हुँ, तो हम क्यों ना ऐसे अपने सिस्टम्स या अपने कारोबार या अपनी नौकरियां ऐसी बना लें कि हम घर पे ज़्यादा वक्त गुजारें, अपनी फैमिली में वक्त गुजारें, तो जिसकी वजह से हम अपने घर वालों को भी टाइम दे सकें और इकॉनमी भी जनरेट होती रहे, सही। यानी हमारा जो है वो मईशत भी चलती रहे। तो इस वजह से ये एक बड़ी तब्दीली है हुँ, और इसका सामना आने वाले चंद सालों में ही दुनिया को करना पड़ेगा। सही। और इससे निमटने के लिए पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है हुँ, जो इस पर काम कर रहा है, जो मुआशी तरक्की के लिए पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करता है। सही। जो आने वाले मसाइल होते हैं उनके बारे में कोशिश की जाती है, उनको समझने की, किस तरह से हालात चल रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है, माजी में उसके क्या नताइज बरामद हुए, या अगर कभी तारीख में ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो फिर उसकी वजह से क्या क्या हालात दुनिया पर आए हैं। ठीक है। तो बिलखुसूस जब इकॉनमी कोलैप्स करती है, जब मईशत या इक़्तिसादियत कोलैप्स करती है या धड़ाम से ज़मीन पर गिरती है, ज़वाल का शिकार होती है, तो दुनिया में ख़ास वाक़यात रूनुमा होते हैं और वो बड़ी जंगें होती हैं। हुँ, वो खाना जंगी की तरफ दुनिया को लेकर जाता है। बिल्कुल सही। जैसे कि पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, हुँ, और इससे पीछे भी अगर हम चले जाएँ तो दुनिया में और भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो इसके लिए पहले ही से थिंक टैंक्स, बहुत से लोग ऐसे जो हैं वो बैठे हुए हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं सही। कि हम ऐसा निज़ाम क्रिएट करें जिसकी वजह से इकॉनमी का लॉस ना हो और दुनिया क्या हो, वो बेहतरी की तरफ चले। यानी बहुत अच्छी बात है, दुनिया को चलाने के लिए एक अच्छा एक सेटअप बनाने की कोशिश की हुँ, जा रही है। तो ऐसी जॉब्स क्रिएट की जाएं, ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि लोग घरों पर बैठकर भी अपने पैसे कमा सकें और अपने ख़ानदानों को बआसानी चला सकें। लेकिन इससे फ़ायदा जो होगा वो उन कंपनीज़ को होगा, उन कारोबार के या बिज़नेस वालों को होगा जो ये कारोबार चलाएँगे। हुँ, लेकिन एक मुल्क चलाने के लिए सिर्फ़ कारोबार की ज़रूरत नहीं होती, दुरुस्त। एक हुकूमत की ज़रूरत होती है। हुँ, तो जब हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो हुकूमत की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो जब ऐसे होगा कि हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हुँ, तो वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं, जिनकी कंपनीज़ चल रही हैं, वो लोग हुकूमत की जगह लेना शुरू कर देंगे। सही। तो फिर एक क्लैश शुरू हो जाएगा, एक टकराव सा बन जाएगा हुँ, हुकूमत के दरमियान और और कारोबारी लोगों के कारोबारी लोग। दरमियान। ठीक है। इस वजह से इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस पर गालिब आने के लिए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है वो काम कर रहा है सही। और करता रहा है और कर हुँ, रहा है। उन्होंने कुछ सिस्टम डेवलप किए हैं हुँ, या सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम उन्होंने ग्रेट रीसेट रखा है। ठीक। अब ग्रेट रीसेट क्या है, इसके लफ्जी माना भी जो है वो बहुत ही सिंपल और वाज़ेह हैं। हुँ, ग्रेट का मतलब अजीम लगा लीजिए, और रीसेट का मतलब है दोबारा से किसी चीज़ को तरतीब देना, ठीक है। ठीक है? या किसी चीज़ को दोबारा से उसकी शक्ल में लेकर आना, या उसको कहीं पर वो मिसप्लेस हो गया था या अपनी जगह से डिसप्लेस हो गया था, हुँ, तो वापस उसकी जगह पर उसे रखना।
صحیح یہ ہے ریسیٹ. جب اس کو دنیا پر لاگو کیا جاتا ہے، جب اس کا اطلاق دنیا پر کیا جائے گا اور اکانومی کے معنوں میں یا اکانومی کے چشمے سے یا فلٹر سے کیا جائے گا، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. دنیا کہاں سے ڈسپلیس ہوئی ہے، مس پلیس ہوئی ہے، وہ کہاں سے ڈیویٹ ہو گئی ہے، وہ کس راہ سے بے راہ ہوئی ہے، اس کو واپس کس طرح سے راہ پر لایا جائے گا. صحیح. یہ ریسیٹ کیسا ہوگا جو عظیم ہے، جو بہت بڑا ہے. اس کی وضاحت بھی انہوں نے اس طرح سے دی کہ ان کمپنیز کو، جو کمپنیز گھر بیٹھے لوگوں کو بزنس فراہم کریں گی یا کاروبار فراہم کریں گی یا پیسہ فراہم کریں گی، ان سب کو ایک ہی لائن میں، ایک ہی سسٹم کے تحت لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جس کا نام انہوں نے میٹا رکھا تھا، صحیح. جس کو انہوں نے میٹا کہا، اور اس کے امبریلا یا اس کے شیڈو میں رہ کر سارے کے سارے کمپنیز کام کر سکیں گی. اب اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں یا اس ریسیٹ میں فٹ نہیں آئیں گے، جو کاروبار نہیں کر پائیں گے، وہ لوگ ظاہر ہے سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ان کو استعمال کیا جائے گا جو لوگ فٹ ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو دنیا کی ترقی میں حصے دار ہیں. صحیح. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے یا کام آئیں گے. ان کو میڈیکلی ان کے اعضاء، ان کے آرگنز وہ یوز کیے جائیں گے. جو صحیح فٹ لوگ ہیں ان کے لیے ان کو سیف کر کے رکھا جائے گا، تاکہ وہ بیماری ان کو اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو تو وہ جو لوگ فٹ نہیں ہیں ان کے آرگنز لیے جائیں اور ان کی جگہ دوسرے ان کو امپلانٹ کر دیا جائے. صحیح. اور ایون کہ بون امپلانٹیشن کی بھی جو ہے وہ تیاری ہو چکی ہے. ہڈی اگر کسی کی ٹوٹ جاتی تو آج کل تو راڈز وغیرہ ہی ڈلتی ہیں، یہی ہم نے سنا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اس کی جگہ دوسری نئی ہڈی لگا دی جائے گی ڈائریکٹ، تاکہ اس سے جو ہے وہ کوئی ایشو ہی نہ رہے. تو یعنی اس طرح سے دو کیٹیگریز میں دنیا کو ڈیوائیڈ کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا گیا یا پلان تیار کر لیا گیا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک امیر، دوسرے غریب. جب جن کے پاس پیسہ ہے وہ امیر ہیں، جو ان کے پاس نہیں ہے وہ غریب ہیں. تو غریب کام آئے گا امیر کے. صحیح. اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ پہلے بھی چلا آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو اس کے بارے میں بتانا پڑے گا. یعنی آپ یہ فوراً سے یہ سب چیزیں پوری دنیا پر لاگو نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو دنیا کو اس کی وضاحت دینی پڑتی ہے. اس چیز کا بھی ایک نام رکھا گیا ہے، گریٹ نیریٹو. اوکے. یعنی عظیم وضاحت. اب جو عظیم ترتیب دینی ہے اس کے لیے عظیم وضاحت بھی دی جائے گی. صحیح. اور دی جانی شروع ہو چکی ہے. آپ کا یہ کووڈ-19 اس کی ڈریس ریہرسل تھی. صحیح. اس میں دنیا کو سکھایا گیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں ہی سوچنا شروع کر دیجئے. صرف اپنی ذات پر آپ کیا ہے فوکس کیجئے. اب آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. آپ دوسروں سے ہاتھ ملانے سے بھی ڈرنے لگ گئے ہیں. بالکل صحیح. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. تو یہ ایک نیا سیٹ اپ بنا لیا گیا ہے. اس سے پہلے ایسا مسئلہ نہیں تھا. صحیح. لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اب آپ ایک دوسرے سے تھوڑا محتاط رہیے. صحیح. ہم ایک دوسرے سے کنارہ کشی کرنے لگ گئے ہیں. عزیز و اقارب سے بھی ملنے سے ہم گریز کرنے لگ گئے ہیں. بالکل صحیح بات. کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، یا جنرلی جو ہے وہ لوگ عوام اس پر اتنی توجہ نہیں دیتی. لیکن بڑے پیمانے پر دیکھا جائے، یا جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو اونچا طبقہ ہے، ہائی سٹیٹس ہے، اس میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے. وہ لوگ زیادہ ایک دوسرے سے میل جول نہیں رکھتے، صرف ضرورت کے تحت. پھر جی آپ کچھ فاصلے پر ٹھہریے. 1 میٹر کا فاصلہ کم از کم ہونا چاہیے یا 2 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ ایکچولی اسی لیے کریٹ کی جا رہی ہے. یہ ہے گریٹ ریسیٹ کے گریٹ نیریٹو کا حصہ ہے. صحیح. تو نیریٹو یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ سب ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہوں. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے آپ دور ہونا شروع ہوں گے، آپ کے اندر کے جذبات ایک دوسرے کے لیے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. آپ کے اندر غیر جذباتیت وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ کی حسیات کم ہونا شروع ہو جائیں گی. حساس دل جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جائیں گے. تو پتھر کے دل ہونا شروع ہو جائیں گے انسان کے. ایک دوسرے کے لیے تکالیف پر جو پہلے ہم فکر مند ہوتے تھے وہ اب کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ زیادہ کسی سے ملتے جلتے نہیں. اپنے سے بھی ملنا جلنا کم کر دیا ہے. تو دوسروں کا خدا نخواستہ کوئی بیمار یا ایکسیڈنٹ ہوا بھی ہے تو آپ پر اتنا اثر نہیں ہوگا. آپ توجہ نہیں دیں گے. تو جب توجہ نہیں دیں گے تو خود بخود آپ کے احساسات مرنا شروع ہو جائیں گے.
صحیح۔ تو ضمیر جو خداوند کا چراغ ہے اس کی لو کم ہوتے ہوتے بجھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے گریٹ نیریٹو، یہ ہے لوگوں کو پہلے سے ان کی فیڈنگ کی جا رہی ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے ہوتے چلے جائیے، آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے دلوں کی ڈسٹینس بھی بڑھتے چلے جائیں، آپ ایک دوسرے سے جو ایموشنلی بندھے ہوئے ہیں، جذبات کی رو میں بندھا ہوتا ہے انسان، یا اس کے جذبات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، بندھا ہونے کا لفظ مناسب نہیں ہے، وابستگی ہے انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اکیلا انسان تو جانور ہے، بالکل صحیح۔ تو انسانوں کو اکیلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جس سے کیا ہوگا کہ جب انسان اکیلے رہنے کا عادی ہو جائے گا تو وہ مخبوط الحواس ہو جائے گا، یعنی وہ ذہنی طور پر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح کا ہوتا چلا جائے گا؟ مخبوط الحواس جو ہے وہ جو حرکات کرتا ہے ان کو ہم کیا تشبیہ دیتے ہیں؟ جنگل کا قانون۔ بالکل صحیح۔ تو وہ جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا۔ دس از کالڈ گریٹ ریسیٹ۔ یہ گریٹ ریسیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ انسانوں کو ہی وحشی بنا دیا جائے۔ تو میں یہ بار بار سوچتا تھا کہ گریٹ ریسیٹ کیا چیز ہے؟ یعنی آلریڈی انسان ترقی کر چکا ہے، تو پہلے اتنی ترقی تو کبھی نہیں تھی کہ ہم واپسی کسی ایسی جگہ پر فٹ ہوں گے جہاں پہ ہمیں ریسیٹ کیا جائے گا۔ تو ایسے سیٹ کیا جائے گا کہ لوگ سب ایسے ہو جائیں جیسے کہ جنگل میں رہتے تھے لوگ۔ جنگلی جانوروں جیسا رویہ انسان میں کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے گریٹ نیریٹو، اور اس سے بنے گا گریٹ ریسیٹ۔ لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے ہوتے چلے جائیے، اور گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کا ریلیشن بننا شروع ہو جائے گا۔ جب گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں دے دی جائیں گی، یعنی انٹرنیٹ پر اختیار جب گورنمنٹ کا ہوگا تو پھر گورنمنٹ ہی کنٹرول کرے گی، اور یہ تمام کمپنیز بھی جب ایک امبریلا کے انڈر آ جائیں گی، ایک ہی چھت کے نیچے کام کریں گی، میٹا کے تحت کام کریں گی، تو پھر ان کا جو کنٹرول کرنے والا ہوگا وہ زیادہ افراد کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک شخص بھی کافی ہے۔ تو اس کو ہم بائبل کی روح سے یا بائبل کی آنکھ سے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اینٹی کرائسٹ۔ تو ہم اینٹی کرائسٹ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی اگر نزدیک ہے تو اینٹی کرائسٹ کی آمد بھی نزدیک ہے۔ بالکل صحیح۔ دونوں دونوں چیزیں فوری ہونے والی ہیں، ہم ان کے انتہائی نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ گریٹ نیریٹو ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں گریٹ نیریٹو میں ایک اور چیز ہے کہ وی آر کو، ورچوئل ریالٹی کو اوریجنل لائف پر لاگو کیا جائے، یعنی حقیقی زندگی پر مجازی حقیقت کو کیا کیا جائے؟ لاگو کر دیا جائے، اس پر وہ غالب آ جائے۔ اصل مطلب یہ ہے ورچوئل ریالٹی کو اتنا عام کر دیا جائے، اور اس کے لیے ورلڈ اکنامک فورم نے باقاعدہ جو بیان دیا، اس میں MSNBC نیوز جو ہیں اس میں باقاعدہ ان کا بیان موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو سٹوریز سناتے تھے یا بچوں کو سٹوریز سناتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم سٹوریز میں جا کر زندہ رہیں گے۔ We will live the stories، یعنی سٹوریز کو اب کیا کیا جائے گا؟ ایک طرح سے لائیو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی جو سٹوریز بچپن میں جادو اور جو دیو مالائی کہانیاں، الف لیلوی داستانیں بچوں کو سنائی جاتی تھیں، وہ سب کی سب کیا کی جائیں گی؟ ان کو دنیا پر غالب، ریالٹی پر، حقیقت پر غالب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صحیح۔ اور بچوں کو وہ گاگلز لگا کر یا ورچوئل ریالٹی کے گلاسز لگا کر اس سے اس دنیا میں کام کرنے کے لیے تیار کر دیا جائے گا۔ وہ امیجز کریٹ کر دیے جائیں گے جس کے ذریعے کیا ہوگا کہ انسان یا بچے، ان کا ذہن آٹومیٹکلی اس چیز پر سیٹ ہو جائے کہ وہ اس کہانی میں ایک ہیرو کی طرح کام کر رہے ہیں، جس کا جو دل چاہے وہ ہیرو بنے، ولن بنے، وہ اس کی سوچ ہوگی جیسا بچہ چاہتا ہے۔ تو بچوں کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ آنے والی جنریشن جس نے دنیا کو چلانا ہے بعد میں، اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ حقیقت کی دنیا میں نہیں بلکہ خیالی دنیا میں رہیں، اور ان کا جو جیسا دل چاہے وہ ویسا ایکٹ کریں۔ جی، کیونکہ وہ حقیقت کو فیس ہی نہیں کر رہے، تو حقیقت کو فیس کرنے کے لیے ان میں سٹیمنا بھی نہیں آئے گا، سٹیمنا، اور ان کو تجربہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ صرف اسی انداز میں اس کو فیس کریں گے جس انداز میں وہ VR میں فیس کرتے ہیں، ورچوئل ریالٹی میں۔ وہ اس خیالی دنیا میں جس طرح سے رہتے ہیں ویسا ہی معاشرے میں بھی عمل کریں گے، جس سے بھیانک معاشرہ جنم لے گا۔
اور پاسٹر صاحب آپ کی یہ ساری جو باتیں ہیں وہ سن کر ابھی سے خوف محسوس ہوتا ہے، ایک انسان کے اوپر، ایک نارمل انسان کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی، اور یہ ہی گریٹ ریسیٹ ہے، اس کو گریٹ ریسیٹ کہا جا رہا ہے۔ تو اب جب یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ان سے سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں یہ فرمایا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا۔ تو وہ گریٹ ریسیٹ وہاں پر بھی ہوا تھا، وہاں پر بھی کچھ عجیب ہوا تھا، انوکھے واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے دنیا کی صورت بدل گئی تھی۔ بالکل۔ تو میں نے پھر اس چیز کو پڑھا کہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، تو پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں یہ چیز مجھے لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت کا پہلا حصہ اور پھر 5ویں آیت۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے، اور پھر 5ویں آیت، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہے گریٹ ریسیٹ۔ یعنی لوگوں کے تصورات اور خیالات کیا ہیں، وہ برائی پر فوکس ہو گئے، فکس ہو گئے۔ جیسے آپ نے نوب گھما دی تو وہ ایک جگہ پر سیٹ کر دیا، تو وہ ٹائمر چل پڑا ہے، بس وہ اسی پہ رہے گا۔ صحیح ہے؟ اگر آپ جو ہے وہ ٹائم بم ہے، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، تو ٹائم بم کا ٹائم فکس کر دیتے ہیں وہ بامبرز یا جو بھی وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو اس کا ٹائم فکس کر دیتے ہیں، تو وہ اس ٹائم کے بعد وہ آٹومیٹکلی بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ درست۔ تو یہ ہے وہ گریٹ ریسیٹ۔ یعنی انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اس کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوئے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ لوگوں کے خیالات اور تصورات انتہائی برے ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت پوری دنیا پر عذاب الہی آیا اور طوفان نوح کے باعث پوری دنیا میں تمام انسانوں کو مٹا دیا گیا، ماں سوائے حضرت نوح اور ان کے خاندان کے۔ تو یہ وجہ تھی کہ وہاں پر گریٹ ریسیٹ ہوا تھا، لوگوں نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا تھا۔ تو جب ورچوئل ریئلٹی کو آپ دیکھیں کہ ریئل لائف پر آپ لاگو کر دیں گے، اس کا عملی اطلاق کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بچپن ہی سے بچے کہانیوں میں زندہ رہنا شروع ہو جائیں گے، کوئی کہانیوں کا شہزادہ اور کوئی کہانیوں کا دیو بننے کی کوشش کرے گا۔ درست۔ جس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ ایک الف لیلوی معاشرہ بن جائے گا، جس سے انتہائی بری حالت دنیا کی ہو جائے گی۔ اور یہ بچپن سے ان کے ساتھ ایسا ہوگا تو بڑے ہو کر وہ کس حد تک ہو جائیں گے؟ ان کی ذہنی کیفیت اور یا ان کا کسی بات کو سمجھنا، کسی معاملے کو حل کرنے کا کیا انداز ہوگا، کیا رویہ وہ ظاہر کریں گے معاشرے میں، جو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ اٹھنا بیٹھنا انہوں نے سیکھا نہیں، بات کرنے کا ڈھنگ انہوں نے سیکھا نہیں، ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے ہی اسٹڈیز اپنی مکمل کر لیں۔ اور اس کو میں اگر تھوڑا سا مزید اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں کہ انہوں نے تو جو ہے وہ ڈاکٹری بھی اسی کے ذریعے آن لائن سیکھ لی ہوگی، سرجری کرنا بھی آن لائن سیکھ لیا ہوگا۔ درست۔ تو کس طرح کے جو ہے وہ لوگ ہم جنریٹ کریں گے، معاشرے کو ہم ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ یا تھنک ٹینکس یا فلاسفرز یا مفکر یا کس طرح کے لوگ ہم دنیا کو دیں گے؟ ہماری نیکسٹ جنریشن کس حد تک جائے گی؟ وہ گریٹ ریسیٹ کی طرف جائے گی، کیونکہ ان کو گریٹ نیریٹو مل گیا ہے، ان کو یہ ایک لائن آف ایکشن مل گئی ہے کہ ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور وہ ورچوئل ریئلٹی پر کیوں زیادہ فوکس کریں گے؟ یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے کہ جی وہ کیوں زیادہ اس چیز پر توجہ دیں؟ تو اس کی وجہ ہے پیسہ، اکانومی۔ جب انہیں اس گریٹ نیریٹو کی وجہ سے انہیں میٹاورس کے ذریعے انہیں آن لائن پیسہ مل رہا ہے تو وہ تو کمانا چاہیں گے نا۔ انہیں گھر بیٹھے صرف جو ہے وہ موویز میں دیکھ کر اور موویز کو دیکھ کر یا لائک کر کے یا میسج سینڈ کر کے یا ریسیو کر کے انہیں پیسہ مل رہا ہے تو کون نہیں چاہے گا؟ تو پاسٹر صاحب ان ساری سچویشنز کو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو کیوں وہ لوگ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یا کیوں چیزیں آؤٹ آف دا کنٹرول ہو رہی ہیں، یا کیسے لوگ بڑے بڑے لوگ سوچ رہے ہیں؟ کیا اس کا کوئی سدباب ہے؟ اس کا سدباب ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں؟ اس کا سدباب خدا کا کلام ہے۔ اس میں چرچ کو اپنا ایکشن کرنا ہوگا، چرچ کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ صحیح۔ چرچ کے پاسبان، چرچ لیڈرز، یوتھ، ہر ایک شخص، تمام لیڈیز انچارج ہوں یا ہر نارمل پرسن، ٹھیک ہے،
وہ سب کے سب مل کر اس کے لیے وہ تیار ہوں کہ اپنی اولاد کو سکھائیں. صحیح. اور ایسی کانفرنسز، ایسے سیمینارز، ایسے میٹنگز ڈیولپ کی جائیں، ان کو ایسی ورک شاپس ڈیولپ کی جائیں جس میں یہ سکھایا جائے کہ بھائی آپ آنے والے ان حالات سے بچیے. صحیح. کیونکہ اس سے ایک بہت بڑی جو تباہی ہوگی. میں نے اس کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں تو دیکھیں کافی بات جو ہے وہ ہو جاتی، لیکن اس میں یہ خاص بڑی بات یہ ہوگی کہ وی آر کیپٹلسٹ. کیپٹلسٹ وہ شخص ہوتا ہے یا کیپٹلزم وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان محنت کر کے کماتا ہے، پیسہ جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. محنت کرے گا جتنی اتنا ہی وہ جنریٹ کرے گا. بالکل صحیح. ٹھیک. اور یہی نظام چلا آ رہا ہے. تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. صحیح. جتنا بہائے گا پسینہ اتنی زیادہ روٹی کھائے گا. ایک سمپل سا رول ہے. تو جب ہم لوگوں کو گھر بیٹھے پیسہ مفت فراہم کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کیپٹلزم ختم ہو جائے گا. ٹھیک. لوگ کیا ہو جائیں گے؟ وہ کسی کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. بیگرز بننا شروع ہو جائیں گے. صحیح. یعنی یہ لوگوں کو بھکاری بنانے کا ایک نیا طریقہ ہے جس کو گریٹ ریسٹ میں کہہ رہا ہوں. صحیح. یہ وہ عمل ہے جس کی طرف دنیا کو دھکیلا جا رہا ہے. تو پہلے دنیا میں کم تعداد میں بھکاری تو نہیں ہے، پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. تو ہم ان کو باہر نکالنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں. تو پوری دنیا کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. تھنک ٹینکس اس بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے میں یہاں بات کر رہا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس پر بات کر بھی رہے ہیں. لیکن جو بڑی جو کمپنیز ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں دنیا کو، وہ بہت سے لوگ اس پر کام نہیں کر رہے. وہ صرف دنیا کو آسان طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے وہ تیار کر رہے ہیں. اور خود کیونکہ انہیں بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کی کمپنیز کو آسانی سے پیسہ ملے گا، ان کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا. اس وجہ سے انہیں کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کو منع کریں اس چیز سے؟ ایک سمپل سی بات ہے. تو انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ اس چیز پر زیادہ توجہ بھی نہیں دیں گے. وہ اپنے ساتھ گورنمنٹس کو ملائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جنریٹ ہو اور زیادہ لوگ ان کے حلقہ احباب میں آئیں یا ان کے دائرے میں شامل ہوں یا ان کے جو ہے نیٹ ورک میں شامل ہوں، جس سے زیادہ پیسہ جنریٹ ہوگا. تو اس لیے ورلڈ اکنامک فورم اس بارے میں یہ بات کر رہا ہے تاکہ گورنمنٹ اس کے ساتھ شامل ہو جائے. اور اس کا دوسرا حل جو ہوگا وہ یہ ہے کہ ایسی ورک شاپس اور سیمینارز میں تمام یہ اس طرح سے بین المذاہب یہ معاملات ہوں گے، ان کو حل کیا جانا چاہیے. یعنی بین المذاہب معاملات کی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ بین المذاہب لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں اور اس معاملے پر یہ سمپل اس چیز پر بات کریں. ٹھیک ہے. مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ یہ مذہب کا معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں کہ بھائی ہم اس طرح کے حالات پیدا ہونے سے بچائیں. بالکل ٹھیک. ہم اپنی اقوام کو نہیں بلکہ اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کریں. یہ کیونکہ ایک ملکی معاملہ ہے، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے. تو اس وجہ سے ہم ہر ملک کے ہر شہری کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان حالات میں اپنا عملی قدم اٹھائے. اپنے گھر میں ہر شخص، ماں باپ مل کر اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھائیں، خود سیکھیں. ماں باپ بچوں کو سکھائیں. چھوٹے بچے آج کل کیونکہ نئی جنریشن اس کے پاس جو ہے وہ ایزی ایکسیس ہے انٹرنیٹ، تو وہ ان باتوں کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. وہ اپنے والدین کو بتائیں. تو سب مل کر پڑوسی کو بتائیں، چرچ کے ممبرز ایک دوسرے کو بتائیں، پاسبان پلپٹ سے پریچ کریں، اس کے بارے میں سکھائیں کہ بھائی آپ ان حالات سے بچیں. اور زیادہ سے زیادہ محنت کے ایسے ذرائع کریٹ کریں، ایسی جابز کریٹ کی جائیں کہ لوگ آسانی سے پیسہ کمائیں، لوگوں کو مشکلات نہ اٹھانی پڑیں ضرورت سے زیادہ، کیونکہ لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں. لیکن اگر ایسے حالات ہوں گے جب آپ گھر بیٹھے پیسہ کمائیں گے تو اس کے خطرناک نتائج اور بھیانک نتائج کیا ہیں؟ آپ کا ایگریکلچر تباہ ہو جائے گا. درست. ایگریکلچر کے مسائل پیدا ہوں گے، جو اریگیشن ہے، پانی کا مسئلہ ہے، یہ سب مسائل پیدا ہوں گے. یہ بہت سے مسائل ہیں جو پیدا ہونے والے. ان کو کیسے حل کیا جائے گا جب آپ گھر میں بیٹھے پیسہ کما رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں پر جو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو گھروں میں بیٹھے پیسہ کما رہے ہیں، جو فیکٹریز میں کام کرنے والے ہیں وہ تو پیسہ کما رہے ہیں گھر پر بیٹھ کر. تو پھر سب کچھ کیسے چلے گا؟ یعنی سمپل سی بات ہے، جوتے اور کپڑے کہاں سے پہنیں گے لوگ؟ درست. برتن کہاں سے استعمال کریں گے؟ یہ سب چیزیں مل کر ہمارے شہروں کو جنگل کا نقشہ دے دیں گی.
یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا بالکل ٹھیک. اور بہت عظیم فیمن کی طرف چل پڑیں گے. اور جو سارے اس خوراک کو کنٹرول کر رہا ہوگا، بائبل اس کو اینٹی کرائسٹ کا نام دے رہی ہے. تو پاسٹر صاحب جب یہ ساری سچویشن ہو رہی ہوگی اور ایگریکلچر ختم ہو جائے گا اور یہ ساری سچویشن ہو رہی ہوگی، تو کیا لوگ واپس جانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ ہم اس ساری سچویشن سے واپس نکلیں اور بحالی کی طرف جائیں؟ بالکل سوچیں گے، لیکن اس وقت آسمان سے بھی تو ان پر آفات نازل ہو رہی ہیں، حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں. خدا ان باتوں کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے. ہماری ڈسکشن سے وہ ہزاروں سال پہلے سے ان باتوں کو جانتا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے سے وہ ان باتوں سے واقف ہے. اس لیے وہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ زمین سے کثرت سے اناج پیدا کرتا ہے. آمین. وہ دنیا کو بھوکا مرنے نہیں دینا چاہتا. بالکل ٹھیک. اب جو ہے وہ دیکھیے، پانی موجود ہے دنیا میں، پانی ختم نہیں ہوتا. واٹر ریسائیکل کرتا ہے اپنے آپ کو. یہ جو ہے وہ ریسائیکل یا ہائیڈرولوجیکل واٹر سائیکل جو ہے جسے ہم کہتے ہیں، یہ چل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. پھر آپ نے فلٹریشن پلانٹس لگا رکھے ہیں تو پانی تو موجود ہے، لیکن دنیا میں جی پانی کی کمی کا شور مچا ہوا ہے. صحیح. ہمارے زمانے میں یا ہمارے بچپن میں تو نلوں میں دھڑا دھڑ پانی آتا تھا. ایسا ہی ہمارے ماں باپ کے زمانے میں وہ ندی نالوں میں پانی صاف اور جو ہے وہ کھچا کھچ موجود تھا. لیکن ہمارے ہی دور میں پانی باٹلز میں آ گیا ہے، گیلنز میں آ گیا ہے. صحیح. پھر اس کے علاوہ یعنی نلوں میں پانی نہیں آ رہا اب، صحیح، بہت کم ہے. اس کے بعد اب کیا کریٹ کیا جا رہا ہے؟ اب ایڈز دی جا رہی ہیں، جی واٹر بالز بنائے جا رہے ہیں، پانی کے بالز بنائے جا رہے ہیں. آپ اس کو منہ میں رکھیں گے تو پانی وہ گھل کے پانی بن جائے گا آپ کے منہ میں جیلی کی طرح. تو یہ سلسلہ ہم تو جان بوجھ کے لوگوں کو، یہ گریٹ ریسیٹ کے مختلف جو ہے وہ صورتیں ہیں. صحیح. کہ لوگوں کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان حالات کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. لوگ اپنی گاڑیاں شاید بیچ کے پانی کی بوند کو ترسیں گے. بالکل ٹھیک. تو ان حالات کی طرف جا رہے ہیں ہم. تو دنیا کے بارے میں پہلے سے بائبل مقدس میں، کتاب مقدس میں، کلام خدا میں بتا دیا گیا. آج سے ہزاروں برس پہلے، 2000 سال سے یہ کتاب مقدس موجود ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بتا رہی ہے، لیکن ہم اس پر فوکس نہیں کر رہے. مختلف پلیٹ فارمز پر، چرچز میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں اور کانفرنسز میں، سیمینارز میں، ورکشاپس میں اس کو ترجیح دی جائے تاکہ سمجھ جا سکے کہ کیا لکھا ہے. بالکل. اسپیشلی اس میں جو ٹرینڈ لوگ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو پریچرز ہیں، وہ ان باتوں کو، جو بھی شخص سمجھتا ہے، میں اس میں کوئی قدغن نہیں لگا رہا کہ واقعی یہ سب جو ہے وہ ٹیچرز اور پریچرز ہی کر سکتے ہیں. جو بھی گھر میں شخص بائبل مقدس پڑھتا ہے، اس کو اینڈ ٹائمز کے بارے میں سمجھ آ رہی ہے، تو وہ ان حالات کے بارے میں اپنے گھر والوں کو سکھائے اور بتائے. صحیح. لیکن اب ایک شخص جو آنے والا ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے. وہ پانی پر اور یہ خوراک پر وہ اپنا قبضہ جمائے گا اور اپنے پسند کے لوگوں میں اسے بانٹے گا. ٹھیک. اور وہ لوگوں کے ہاتھوں اور ماتھے پر مہر کروائے گا کہ جس کو جو چیز چاہیے وہ یہ لے لے. جس کے وہ مہر ہوگی وہی خریداری کر سکتا ہے. صحیح. لوگوں کو کیش لیس کیا جا رہا ہے. اب جی بٹ کوئنز اور یہ اسمارٹ کوئنز اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، آن لائن ہی سب کچھ کیا جائے. تو وہ سب کیا ہے؟ گریٹ ریسیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ گریٹ نیریٹو ہمیں دیا گیا ہے، یہ ڈکٹیشن دی جاتی ہے ہمیں میڈیا کے تھرو، ہمارے آن لائن میڈیا کے تھرو، یہ سوشل میڈیا کے تھرو، مختلف طریقوں سے ہمیں یہ ڈکٹیشن ملی ہوئی ہے. املا کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، ہم اسی پر تجربات کرتے رہتے ہیں اور خود جو ہے سمجھتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہو گئے. تو یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے، تو پھر ہم دنیا کی باتیں پڑھ کے وہی سیکھ رہے ہیں. تو خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیے تاکہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. گاڈ بلیس یو. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے چیزیں بیان کی ہیں اور کوئی بھی کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں بچی کہ جس کا بیان کرنا اور ضروری ہو. آپ کا بہت شکریہ. کلام خدا پر توجہ کیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.